लहम, यानी बैतुल लहम जो है सबसे मुकद्दस। इन्होंने बतौर वर्ल्ड ड्राइव इन्होंने एक टेबल पे सारी किताबें रखी और उस टेबल को जोर जोर से हिलाया। जो गिर गई कहा यह नाकाबिल एतमाद, जो ऊपर रह गई ये काबिल एतमाद। उनमें 4 अनाजील जो आज दुनिया में राइज हैं, एक लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील, मरक्कस की इंजील, ये 4 अनाजील हैं जो दुनिया में आज राइज हैं। और उनकी कैफियत क्या है? जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, 17वीं सदी के अंदर इन्होंने कहा कि अल्लाह ने इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजल की थी ये अरामी जुबान में थी, लेकिन आज अरामी जुबान को जानने वाला कोई नहीं। जो अनाजील मिलती है वो यूनानी जुबान में मिलती है। इन्होंने पुरानी अनाजील को इकट्ठा किया जो यूनानी जुबान में थी। 300 अनाजील थी जिन्हें इकट्ठा करके उनका मवाजना किया गया, आपस में एक दूसरे के साथ मवाजना किया, मुसाबका किया। फिर जब उसकी रिपोर्ट दुनिया में आई तो चौंक गए कि इनके अंदर 2 लाख लफ्जों का एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो एक इंजील में लफ्ज और हैं, दूसरी में और हैं, तीसरी में और हैं, चौथी में 2 लाख आयात या अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब चाहिए तो यह था कि अल्लाह का आखिरी पैगाम कुरान करीम जिसके मुताल्लिक दावा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने कहा अगर शक है फ़इन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें शक है कि मैंने जो अपने बंदे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे किताब नाज़िल की इसमें तुम्हें शक है तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। जिस तरह तौरात बदल ली, ज़बूर बदल दी, सुहफ़ इब्राहीम बदल दिए, सहीफ़ाए नूह बदल दिए, सहीफ़ाए अखलूक बदल दिए, इसको भी बदल के दिखाओ। फ़इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। 114 सूरतें हैं। मैं ये नहीं कहता बकरा जैसी सूरत लाओ, आले इमरान लाओ, सूरत निसा लाओ, सूरत मायदा लाओ, ये नहीं कहता। एक सूरत जो तुम्हारे मन में है ले आओ। सबसे छोटी सूरतें 2 हैं, 3 आयात पर मुश्तमिल हैं। एक वल असर है और एक सूरत कौसर है। और ये नहीं कि ये कोशिश नहीं की। हिजाज के अंदर एक शख्स था जिसका नाम मुसलमा था। आज जहां रियाद है, जहां से 25 किलोमीटर दूर यमामा एक जगह है, अब वहां दिफाई छोनी बनी हुई है। वहां पे एक कबीला आबाद था, उस कबीले के सरदार था जो है मुसलमा। इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना फसीहुल लिसान था, कहते हैं 6-6 घंटे गुफ्तगू करता, जो लफ्ज एक दफा जुबान से निकलता दोबारा नहीं निकलता। इसके दिल में एक वहम पैदा हुआ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर अगर दुनिया के उलूम नहीं पढ़े हुए तो उन्होंने इतनी अजीम किताब लिखी। मैं इसका जवाब लिखूं। एक मर्तबा मक्के का एक तिजारती काफिला यमामा में आया। उसने पैगाम भेजा कि इसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है मेरे पास लेके आओ। उनमें एक शख्स थे जिनका नाम अमर बिन आस था। ये मक्के के एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े दाना और ज़हीन थे। जब भी की सफारत की जरूरत पड़ती इन्हें भेजते। अभी ये मुसलमान नहीं हुए ये उसके पास गए। उसने कहा कि जिस शख्सियत ने नबूवत का दावा किया है क्या तुम उन्हें जानते हो? कहा हम जानते हैं, हमारे खानदान से। क्या उन्होंने कहा है कि इस जैसी किताब नहीं कोई ला सकता? कोई नई बात उन पे उतरी है? अमर बिन आस ने कहा हाँ मैंने कुछ बातें सुनी हैं। कहने लगा मुझे सुनाओ, मैं उसका मुतबादिल बना के दिखाता हूं। उन्होंने सूरतुल असर सुनी हुई थी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये सूरत 3 आयतों की है, लेकिन इमाम शाफी कहते हैं अगर सारा कुरान ना भी नाजल होता इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए यही काफी है। अब जब अमर बिन आस ने ये सूरत सुनाई,
کہنے لگا لو دیکھو میں بھی بناتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا شاعر اور ادیب تھا. اور لفظ کیا بناتا ہے؟ کہتا ہے یا وبر، یہاں تھا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ بناتا ہے یا وبر یا وبر فانہم اذنان والصدر. اب مانا بڑا عجیب، یا وبر یا وبر، اے جنگلی چوہے اے جنگلی چوہے، فانہم اذنان، تیرے بڑے بڑے دو کان، والصدر، اور تیرا چھوٹا سا سینہ. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ہنس کے کہنے لگا کیوں عمر میں نے صورت بنائی کہ نہیں؟ عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھے لکھے اور دانا انسان تھے، کہنے لگے واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ کی قسم پھر اللہ کی قسم پھر اللہ کی قسم، میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے تو جھوٹا ہے. تو نے جو بنائی ایک چوہے کا نقشہ بنا کے بتایا، اور محمد الرسول اللہ نے جو بات بتائی وہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تم کہتے ہو میں نے اس جیسی صورت بنا دی. تو اللہ نے اس قرآن کے متعلق کہا، اللہ نے ہر نبیوں کو معجزے دیے، لیکن محمد الرسول اللہ کو جو معجزہ دیا وہ قرآن کی صورت. اور اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. دنیا کے سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جاؤ، سارے بندے مل جاؤ، ادیب بھی اکٹھے ہو جاؤ، شاعر بھی اکٹھے ہو جاؤ، اہل زبان بھی ہو جاؤ، دوسرے بھی ہو جاؤ. آج جدید ٹیکنالوجی میں سارے کمپیوٹر اس کام پہ لگا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنی ٹیکنالوجی ہے ساری اکٹھی کر لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. یہ شک والی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں لَن تَفْعَلُوا وَلَن، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں یہ نہیں کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس لیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اللہ بندیوں کو کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آگ سے ڈرو جو میں نے اس قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی. اللہ رب العزت نے یہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس اعتبار سے دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہو جنہیں اللہ نے قرآن دیا. اور اس قرآن کے متعلق اللہ سورۃ احزاب کے آخر میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اے انسان ذرا سوچ، میں نے اس قرآن کو پہلے آسمان پہ پیش کیا، اس کے کناروں کو آج تک کوئی جن انسان نہیں پا سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنوں انسانوں اس آسمان کے کناروں میں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، جہاں بھی پہنچو میری ہی بادشاہت ہوگی. یہ اللہ نے چیلنج کیا. اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، میں نے اس امانت کو آسمان پہ پیش کیا. والارض، یہ زمین جس کی وسعتوں کو کسی نے آج تک نہیں پایا، شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، اللہ کی اس زمین کا احاطہ کوئی نہیں کر سکا، نہ اس کے سمندروں کا، نہ اس کے صحراؤں کا، نہ اس کے میدانوں کا، نہ اس کے پہاڑوں کا. کہا اس زمین پہ بھی پیش کیا. فَأَبَيْنَ، اس نے بھی انکار کر دیا. والجبال، جن پہاڑوں کی بلندی دیکھ کے انسان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ نے ان عظیم پہاڑوں پہ پیش کیا. فَأَبَيْنَ، ان سب نے انکار کر دیا. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اے حضرت انسان تو نے ارادے اور اختیار کے ساتھ اسے. اللہ ایک دوسرے مقام پہ سورۃ حشر کے اندر فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو نازل کر دیتا علی جبل، پہاڑوں کے اوپر،
لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو۔ لیکن اے حضرت انسان تیرا کیا حال ہے؟ جب یہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب دی، ثم قست قلوبکم، تیرا دل سخت ہو گیا من الحجارہ، پتھروں جیسا۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، پتھروں جیسا نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ، پتھر بھی ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں پانی نکل آتا ہے، تو تیرا تو آنسو بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے یہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی، اور یہ عظیم کتاب کی عظمت یہ ہے اس مہینے میں نازل کی۔ حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے سارے مہینوں سے زیادہ اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی۔ وہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس مہینے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ فیہ ھدی للناس، کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی رہنمائی کے۔ جس اللہ نے ہم پہ قرآن نازل کیا ہے وہ طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، مولوی کو تعویذ لکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، اور اسے خرید کے مسجد میں رکھ دینا اور سمجھ لینا میں قرآن کا حق ادا کیا اس لیے قرآن نہیں دیا تھا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اس میں، ہماری زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے اس میں۔ اور جس رات میں نازل ہوا اس کے متعلق اللہ نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رات میں اس قرآن کا آغاز ہوا تھا اللہ نے اس رات کو قدر والا بنا دیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حضرت انسان تمہیں احساس ہے میں نے کتنی عزت اس رات کو دی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک طرف 1000 راتیں رکھ دو، ایک طرف یہ قرآن کے نازل ہونے والی رات رکھ دو، مجھے اس رات کو زیادہ عزت بخشی اس 1000 رات سے بہتر۔ خیر من الف شہر، کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتے اور روح الامین آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ سورۃ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، وہ لیلۃ القدر مبارک رات ہے۔ اس لیے جس کی وجہ سے رات قدر والی بن گئی، جس کی وجہ سے مہینہ قدر والا بن گیا، جس کی وجہ سے امت قدر والی بن گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے حامل نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کی عظمت کے متعلق کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ فاطر اس کی آیت نمبر 29 اور 30 میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ میری کتاب کی، میری اس امانت کی، میری اس بتائی ہوئی خط کی تلاوت کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے خرچ بھی کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، ظاہراً بھی اور پوشیدگی میں بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی چیز کی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کی جس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یوفیہم اجورہم، اللہ ان 3 کاموں کے بدلے
قرآن کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، ان تین کاموں کے عوض اللہ دیں گے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، دنیا میں بھی تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ اپنی نعمتیں زیادہ کرے گا، اور قیامت کے دن اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ انَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور نیکی کرنے والوں کا قدردان۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارے اندر یہ تین بات ہے؟ کیا ہمارے دن کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن صبح آغاز پہ فجر کے وقت قرآن اللہ کے ہاں بہت متبرک اور حاضر ہونے والا ہے۔ کیا ہمارے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہوتا تو اپنی بد نصیبی پہ مجھے رونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے آج کاٹنا چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں اس کو پڑھنا لکھا ہی نہیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، اسکول و کالج کی زندگی میں ہمارے بیٹے 15 گھنٹے اس تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں اور ہم پوری مانیٹرنگ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں قرآن کی محبت جاگے بھی تو 24 گھنٹے میں 15 منٹ کے، کیا یہی قرآن کا حق ہے؟ جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے اس کی پرواہ نہیں، جو دنیا کے فائدے کے لیے ہے اس کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش۔ میرے بھائیو، اس کے فائدے اور نقصان کا آج نہیں کل قیامت کے دن پھر انسان حسرت اور افسوس کرے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، پہلی کتابیں جس طرح میں نے عرض کی بدل دی گئی، لیکن اس قرآن کے متعلق جب اسے نازل کیا تو اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ 1932 کی بات ہے، برطانیہ اس وقت اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی مملکت میں، بہت سے دنیا کے ممالک برطانیہ، دولت برطانیہ کے غلام تھے۔ اس وقت ان کا وزیر اعظم تھا لارڈ گلڈ سٹون۔ اس نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہمیں امن اور استقرار ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں بجا۔ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، یہودی تھا، لیکن اس نے دنیا کے دوسرے مذاہب کے علوم بھی پڑھے ہوئے تھے۔ یہ اٹھا اور کہنے لگا جب تک مسلمانوں کے اندر قرآن جیسی کتاب موجود ہے یہ تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے، یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ کبھی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے اسی رعونت میں کہا اس قرآن کو جلا دو۔ نے کہا کیا کہا تم نے؟ کہا قرآن کو جلا دو۔ کہا اگر تم پہلی بات تو یہ کر نہیں سکتے، لیکن اگر کیا بھی تو ان کے بچوں کی محفوظ ہے، یہ پھر لکھ دیں۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ دنیا کی کوئی کتاب ہمیشہ یاد نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک لفظ میں بھی کوئی غلطی کرے 10 بندے ٹوکنے والے ہوتے، اس کی زبر زیر میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لکتاب عزیز، یہ بڑی ہی بلند کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے کوئی چیز انٹر کی جا سکتی ہے، نہ پیچھے سے ہو سکتی ہے، نہ کوئی نکالی جا سکتی ہے، نہ ڈالی جا سکتی ہے۔ انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہ لتنزیل العزیز الحمید، تنزیل من حکیم علیم، یہ اس دانا اور حکمت والے مالک کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے پہلے بھی میں نے ایک عرض کیا ہے کہ سورت بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ،
दुनिया के इंसान ही नहीं, जिन भी सारे जमा हो जाओ। अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस कुरान की मिसल कुछ ला के तो दिखाओ। ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा, नहीं ला सकोगे बेशक एक दूसरे की जितनी भी मदद कर सकते हो। और मेरे भाइयों ये बात याद रखें, जो 50-60 के अशरे में पेटे में है लोग, वो अपनी जवानी में नसीम हिजाजी की किताबें पढ़ा करते थे। तारीख के मुतालिक अक्सर लोग या मुख्तलिफ डाइजेस्ट पढ़ते थे। आज नसीम हिजाजी की किताब का नामो निशान नहीं मिला। और जितनी भी किताबें हैं 100 साल पुरानी कोई किताब भी देख ले, वो इंतहाई नाबूद होगी, उसकी जुबान बदली होगी, लेकिन ये 1400 साल पहले किताब नाजल हुई थी। उस वक्त भी इसके कलिमात यही थे, आज भी इसके कलिमात यही। अगर आपको कोई शक है तो मैं अर्ज करूं, दुनिया के अंदर 3 कुरान आज भी वो पड़े हुए हैं। हजरत उस्मान ने सैयदना ज़ैद बिन साबित से लिखवा। एक तुर्की इस्तांबुल के अंदर मस्जिद सुल्तान में एक म्यूजियम है जिसे तोप कापी सराय कहते हैं। जो लोग इस्तांबुल गए हुए उन्होंने उसे देखा होगा कि उसमें वो कुरान पड़ा हुआ है जिस पे हजरत उस्मान पढ़ते थे, और उसके पहले सफ़े के आखिरी, पहले पारे के आखिरी सफ़े पे फसयक्फीकहुमुल्लाह पे खून के धब्बे हैं, और वो सैयदना उस्मान की शहादत के वक़्त आपके खून के धब्बे उस कुरान पे। वो कुरान आज भी मैंने उसकी कापी मक्का मुकर्रमा में देखी हुई है, और हमारे शहर में भी उसकी कापी मौजूद है। हमारे यहाँ के सुई गैस रोड पे एक लाइब्रेरी है तारे अबी तैयब की, वहां भी उस कुरान की कापी पड़ी हुई है। इसी तरह एक कुरान ताशकंद में है। जब मुआहिदा ताशकंद हुआ था, कि कहां से आया, कि हजरत मुआविया के पास था। जब तैमूर लंग तातारी हुक्मरान ने दमिश्क को फतह किया, तो वहां जो उसने लूट मार की, तो कुरान भी था। फिर ये कुरान उठा के मास्को में ले आया। पहले ये लेनिनग्राड में पड़ा रहा, फिर उसके बाद जब ये कम्युनिस्टों की हुकूमत आई, तो एक मुसलमान जर्नैल था अली अकबर तोलचीबाशी, इसने वो कुरान एक इंजन पे लाद के भगा के तुर्कस्तान ले आया ताशकंद के अंदर। लेकिन बाद में वो भी रशिया की तेरे नगी आ गया। जब हमारे सदर अयूब 65 की जंग के बाद ये वहां गए थे मुआहदे ताशकंद के लिए, तो उस वक्त के सदर बरजरीफ ने जो उन्हें तोहफा दिया था वो उस कुरान का था जो ताशकंद में पड़ा हुआ। उसकी कॉपी आज जना गार्डन लाहौर चिड़ियाघर के साथ जो जना गार्डन बाग है, उसके कुरान महल में पड़ी हुई। और तीसरा कुरान इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में पड़ा हुआ है, जिसमें मुगल हुक्मरानों की मोहरें हैं, और आलमगीर की मोहर नीचे फारसी के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुकद्दस कुरान है जो सैयदना उस्मान ने ज़ैद बिन साबित से लिखवाया था। और ये उस वक्त कागज इजाद नहीं हुआ था, और ये कुरान बकरे के पेट के अंदर जो झिल्ली होती है चर्बी की, उसको प्रोसेस करके उसको कागज बना के लिखा गया। और तीनों का रस्मुल खत एक है। दुनिया के किसी भी खित्ते का कुरान अफ्रीका के जंगलों से उठा के ले आओ, श्रीलंका के जजीरों से उठा के ले आओ, और अरब के रेगिस्तानों से उठा के ले आओ, यहाँ के मैदानों से ले लो, और उन तीनों कुरानों के साथ मवाजना कर लो, एक लफ्ज का भी फर्क नहीं। जब ये अल्लाह ने इतनी हिफाजत के साथ अपनी किताब हम पे नाजल फरमाई, और फिर हम पे ये हक है कि हम इसको हक अदा करें। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका हक क्या है? सबसे पहला हक, इस बात पे पुख्ता ईमान होना चाहिए ये अल्लाह की कलाम है, किसी इंसान की लिखी हुई तसनीफ नहीं। ये इल्जाम रसूलुल्लाह पे लगाते रहे लोग कि आप अपने पास से लिखते हैं या आपको कोई लिखवाता है। आपने फरमाया मैं लिखता हूं। पहले मैंने कितनी किताबें, वला तखुत्तुहु बियमीनिक, मेरे हाथ ने कभी कोई चीज लिखी नहीं। आप अपने साइन भी नहीं कर सकते।
قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ نہیں لکھا، اور آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ دنیا کی بظاہر الفاظ کی پڑھنا، لیکن ساری دنیا کے معلم تھے۔ کیوں؟ آپ کا استاد اللہ۔ اور کہا اگر تمہیں شک اس کتاب جیسی لا کے دکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے یہ حق ہے اسے اللہ کی کلام تسلیم کرے۔ آپ دیکھیں جب اس کی کلمات آپ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آواز آپ کی نکل رہی ہے، کلمات اللہ کے ہیں جو آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اسے پڑھتے ہو، کیونکہ ایک ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ کہا جب الف لام میم یہ پڑھتے ہو، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ، صرف ان لفظوں کو پڑھنے کی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں اس کو پڑھنے کا کتنا، اور اس کے پڑھنے والے کی رسول اللہ نے بشارت دی۔ آپ نے فرمایا اب شروع، لوگوں خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے؟ اور آپ نے اپنی ذات مبارک کی طرف ہاتھ کر کے کہا اور میرے متعلق شہادت دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا نعم، اللہ کیوں نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہم ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، خوشخبری تمہارے لیے ہے کہ ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ، یہ قرآن جب تم پڑھتے ہو تو یہ سمجھو یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، فانکم لن تضلوا، جس کے پاس قرآن آ جائے، جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے، جو قرآن کا حق ادا کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ولن تہلکوا بعدہ ابدا، قرآن سے تعلق بنا لو، تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے، دنیا میں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج مسلمانوں کی ہلاکت بربادی کا سبب یہ ہے ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا تمسک، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ دوسری، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس قرآن کو معمولی نہ سمجھو، کہ ساری کتابیں اکٹھی ہو جائیں، ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی، 1,24,000 انبیاء کے اوپر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے، وہ ایک طرف، اللہ نے قرآن کو فضیلت سب کے اوپر عطا فرمایا۔ آپ نے صرف ان 4 کتابوں کا نام لیا، کہا اعطیت مکان التوراۃ 7 طوال، تورات کے مقابلے میں مجھے 7 طوال صورتیں عطا کی، کہ سورت بقرہ سے لے کر سورت انفال تک انہیں طوال مفصل کہتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں تورات ایک طرف ہو، یہ 7 صورتیں ان سے افضل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَكَانَ الزُّبُورِ مُعِينٌ، جو معین صورتیں ہیں، یعنی سورت یونس سے لے کر سورت شعراء تک یہ معین صورتیں ہیں، یہ زبور کے بدلے یہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد معین صورتیں وہ ہوتی ہیں جو 100 سے لے کر 200 آیات پر مشتمل ہوں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَكَانَ الْإِنْجِيلِ مَثَانِي، مثانی کی صورتیں جو 100 سے کم ہیں وہ مجھے انجیل کے بدلے دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا قاف سے لے کر والناس تک جتنی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں مفصل کہا جاتا ہے، اس کے الفاظ تو کم ہیں لیکن یہ ہر صورت پورا ایک مضمون اپنے اندر رکھتی ہے۔ کہا یہ اللہ نے ایکسٹرا مجھے عطا کی، ساری کتابوں سے فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے اندر ایک سورت ہے جسے سورت الفاتحہ کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان میں کسی کتاب میں اتنی بڑی نعمت کسی امت کو عطا نہیں کی جو امت محمد الرسول اللہ کو یاد۔
یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ. لوگوں یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، اس کی قدر کر لو، اللہ تمہاری قدر کرے. اس کا پہلا حق میں نے عرض کیا، اس پہ ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی کلام ہے. اس کا دوسرا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے. ہمارے ایمان کی ضمانت اللہ تب دیں گے جب قرآن کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت پہلے پارے سورۃ بقرہ اس کے فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ہاں اولئک یؤمنون بی، میں انہیں ایماندار قسم. اگر ہماری زندگی قرآن سے خالی ہے تو اللہ ہمارے ایمان کو تسلیم. اللہ رب العزت اس کا حق ادا کرنے کی توفیق. کہ بھائیو ایک اہم بات میں عرض کر کے آگے پھر چلتا ہوں. جب انسان فوت ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دفن کر کے واپس پلٹ. اللہ اسے سناتا ہے جو جانے والے ہیں ان قدموں کی آہٹ کو، تاکہ اسے احساس ہو کہ سارے میرے جتنے بھی قریبی عزیز و اقارب تھے سب مجھے چھوڑ. کہا جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت دو فرشتے ملکانی فیجلسان دونوں آ کے اسے بٹھا دیتے ہیں. فیقولان دونوں اسے کہتے ہیں رب، میرا رب کون ہے؟ اگر اس نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی ہوگی تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. پھر کہا جائے گا من دینو، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ وہ کہے گا تو ایمان کی زندگی بسر. تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعثت فیہم، اس شخصیت کے معاملے میں تیرا کیا خیال ہے جنہیں اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرشتے چوتھا سوال کریں گے یدریک، ان ساری باتوں کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ فیقول، وہ ایماندار شخص، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا. وہ ایماندار شخص کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پہ ایمان لایا، جو اللہ کے احکامات تھے اس کے مطابق چلا، میں نے اس کی ہر سچی بات کی تصدیق کی، اس لیے آج مجھے یہ باتیں یاد ہیں. اور میں تو فرشتے کہے گا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. اسی وقت اللہ خوش ہو کے اعلان کریں گے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، کہ جنت کا لباس پہنا دو. اس کی قبر میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اس کے لیے صاحب قرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو پڑھا. دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ پہلا حق تلاوت کرنا اس کا. دوسرا حق اس کے کچھ کلمات اپنے سینے میں محفوظ کرنا، سارا یا کچھ. نبی کریم نے اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انسان کا سینہ ایک خوبصورت محل ہے، خوبصورت گھر کی طرح ہے. اگر اس سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ موجود ہے تو سمجھ لو اس گھر میں رہنے والا بھی کوئی ہے، اور جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کا یہ گھر بھوت بنگلہ ہے، کہ گھر میں کوئی رہنے والا. اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اسلام قائم تب رہتا ہے جب ہم نماز پڑھیں گے. جو نماز پڑھے گا اسے قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی نماز ہوتی نہیں جب تک وہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ نہیں تلاوت کرتا. اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے. میں 1000 آیت بھی پڑھ لوں
وہی لوگ سمجھیں گے جو اس کو جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ، اور ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پھر اس سے اگلا حق ہے افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن کے احکامات پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ نے یہ مجھے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اور آخری بات، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا، چاہے وہ کہنے والا ہے یا اگر قرآن کے سارے علوم بھی پڑھ لو لیکن عمل نہیں ہے تو اس قرآن کے پڑھے کا کوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق سورۃ جمعہ کے اندر فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ میں نے تورات دی تھی، انہوں نے تورات کو اٹھایا تو تھا لیکن ان کی کیفیت کیا ہے، اس طرح گدھے کے اوپر وزن لا دیں، اسے نہیں پتا کہ میرے اوپر کوئی مقدس کتابیں لدی ہوئی ہیں یا گوبر لدا ہوا ہے۔ کہا ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ کتاب دی لیکن کتاب پہ عمل نہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ گندی مثال اس قوم کی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب دی۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کو چھوڑنا اس کا نقصان کتنا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو طٰہٰ ہے اس کا آخری وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، میں نے یہ ذکر قرآن نازل، ومن اعرض عن ذکری، اس نے میرے اس ذکر سے اعراض کیا، کیا کروں گا؟ فإن له معیشت، میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں۔ آج دیکھ لیں ہمارے کھاتوں میں کروڑوں روپے ہیں، پاکٹ میں کچھ، زندگی سخت ہو چکی ہے، باوجود سہولتیں پہلے سے 100 گنا زیادہ ہے، 1000 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو اتنا ہی ہے، لیکن آخرت میں جو ہم سب وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے پھر انسان اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے وقد كنت بصیرا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اس کا جواب دیں قال كذلك فنسیتها، میرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تو نے میری آیات کو بتا دیا، آج اے اللہ تیرے اس مقدس گھر کے اندر جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، اللہ ان سب کا رحم، اے اللہ ایسی بدبختی اور بدقسمتی میں کس بلا نہ کر، لیکن میرے پیارے بھائی، میری عزیز، اس طرح بچ سکتے ہیں جب تک ہم ایمان کے ساتھ تعلق، اسی غلط فہمی میں مجھے آپ کو نہیں۔ دنیا میں انسان جب دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار ان کی، لیکن اللہ رب العزت اپنے متعلق فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں نے جو قانون بنا دیا ہے کبھی تبدیل۔ ہم دنیا میں ایک وقت دیکھتے ہیں جب ابراہیم اکیلے مسلمان،
پوری کی پوری دنیا کفر میں مبتلا تھی. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے لیے اکیلا ابراہیم امت ہے، یہ سارے لوگ میرے سامنے کو. اس لیے یہ سوچنا کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم بھی پھر ان زیادہ میں چلے جائیں گے. آخری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں دانے مانگیں گے. جب اللہ کے روبرو پیشی ہوگی تو اللہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر. سیدنا آدم اللہ سے پوچھیں کہ رب العالمین جہنم کا حصہ؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ. اس لیے میرے بھائیوں اس وقت ایک بننا ہے 999 میں. ایک بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ، اگر پہلی زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو اللہ ان غلطیوں کو آج نظر انداز کر سکتا ہے، ہمیں معافی مل سکتی ہے. اللہ رب العزت ہماری خطاؤں پہ قلم پھیر سکتا ہے. اگر یہ وقت گزر گیا، موت کا خرخرہ شروع ہو گیا، معافی مانگیں گے بھی یوم لا ینفع الظالمین معذرت، ان کسی ظالم کی معذرت کیا جائے گا. فَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو اس پہ لعنت ڈال کے اپنے گھر میں داخل کر دیں گے. اے اللہ ہم سب کو رحم، اے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا فرمانا. اے اللہ اس قرآن کے متعلق آیا یہ قرآن بعض لوگوں کے لیے حجت ہوگا، یعنی ان کے حق میں گواہی دے گا، اور بعض کے خلاف گواہی دے گا. اور ایسا وقت بھی آئے گا فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کہیں گے اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، اسے پڑھا نہیں، اس کی عزت نہیں کی، اس کے احکامات کو نہیں مانا. اور اس وقت یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، لیکن اس وقت کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج میرے اور آپ کے لیے یہی نصیحت ہے، یہی بات ہے. اللہ کی کلام ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا دیں کہ حقوق کو ادا کریں تاکہ کل قیامت کی ذلتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. یہ بھی بڑا پیارا چھوٹا سا بچہ آیا ہے، اس نے لکھا ہے میرے اور میری بڑی بہن ایک بیماری ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ دونوں کے ٹرانسپلانٹ ہو گئے. اللہ ان دونوں بہن بھائیوں پر رحم فرمائے.
اللہ ان کے والدین کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان کے بھائی عرصہ دراز سے موقع میں ہیں، انتہائی تکلیف اور اذیت کے اندر ہیں، اللہ انہیں کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا، اپنے فوت شدگان کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے رحیم و کریم رب، اے اللہ انسان تو بے بس و مجبور ہے، اے اللہ تو مجبور نہیں، تو غنی ہے، تو بے پرواہ ہے۔ اے اللہ جس مسلمان کے گھر میں کوئی تکلیف بیماری ہے، اللہ سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں عطا فرما، اللہ جو مقروض عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ اے رحیم و کریم رب رحم فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، اس ہفتے انشاءاللہ منگل کے دن اعتکاف کا معاملہ شروع ہوگا۔ منگل کے دن 20 رمضان کو جو لوگ معتکف ہونا چاہتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اللہ کے گھروں میں آ جائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، فجر کے بعد پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا کے معاملات سے الگ ہو کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا۔ تو انشاءاللہ یہاں بھی اعتکاف کا ساتھیوں نے اپلیکیشنز دی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے ان کی مہمان نوازی ہمارے ساتھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی ساری کا بدلیں گے۔ اللہ اسی طرح بعض خواتین نے گھر میں اعتکاف کے متعلق پوچھا ہے کہ گھر میں خیمہ لگانا چاہیے یا کمرے میں بیٹھنا چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، قرآن میں واضح حکم ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب اعتکاف کرو تو مسجدوں میں کرو۔ اگر کسی مسجد میں خواتین کا انتظام ہے، ان کی عزت، ان کی معاملے، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے مسجدوں میں کروایا جاتا ہے تو پھر خواتین کو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، رسول اللہ کی سنت میں ہمیں یہ چیز نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو اپنے دل میں عبادت کا شوق رکھتی ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ وہ پاک راتوں میں مسجد میں آ جائیں، رات کو مسجد میں گزاریں، اور فجر سے پہلے اپنے محرم رشتے کے ساتھ واپس جائیں۔ انشاءاللہ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ وقت نکال کے کسی وقت مسجد میں بیٹھ کے عبادت کریں، کیونکہ اعتکاف کوئی ضروری نہیں ہے 10 دن کا ہی ہو، چند لمحے بھی اعتکاف کی نیت سے رکھیں۔ اس لیے میں پھر عرض کروں گا، ناراض نہیں ہونا، رسول اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہمارا اعتکاف مسجدوں۔ اسی طرح بعض ہمارے علماء معتکفین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ نہا نہیں سکتے، آپ کپڑے نہیں بدل سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ آپ نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، یہ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، نظیف ہے اور نظافت کو پسند ہے۔ یہ گزارشات تھی۔ اس طرح خواتین کے لیے التماس ہے کہ اوپر مختلف جگہوں پہ گلے لگائے ہوئے ہیں، آپ پیسے صرف ان میں ڈالیں، وہ دستی پیسے پکانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح آپ بھائیوں بزرگوں سے بھی التماس ہے کہ ہم رمضان کے ان 4 جمعوں میں اپنے ادارے کے لیے آپ سے التجا کرتے ہیں
اللہ آپ کی عزتوں میں، مالوں میں، گھروں میں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ اپنے ادارے کے ساتھ ہمیشہ معاملات کرتے ہیں، اس دفعہ بھی آپ دل کھول کے اس کی ضمانت کریں۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، اگر آپ کے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب میں کوئی ایسا غریب ہے اور آپ کی زکوٰۃ اتنی ہے کہ ان کے حق دے سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کا حق دیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصرنا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدین۔ یہ بہت سے بھائیوں نے جو لکھے ہیں، میں نام نہیں بول سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ سب کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو بہت شدہ ہیں ان کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے لیے، جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے انشاءاللہ قنوت نازلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔